अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर ने इमरान खान साहब को ना सिर्फ तत्ते तवे पे बिठा दिया, बल्कि इसके साथ साथ होने वाली एक और पेशरफ्त ने इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया कि पैन तो सिर्फ बहना है, ऐसी तत्ते तवे ते बहना है, तो हिलना नहीं। अब उनके लिए प्रॉब्लम यह बन चुकी है कि ना वो उठ सकते हैं तत्ते तवे को छोड़कर, और ना ही उसके ऊपर ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। और अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कि लोगों के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि मुश्किलात या लोगों को बुरा भला ही कह सकते हैं, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। ताज़ा तरीन मामला क्या हुआ कि इमरान खान साहब के माजी के एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के दोस्त होते थे। एक ऐसे दोस्त होते थे जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए आउट ऑफ द वे जाकर हर तरह का रास्ता हमवार किया। उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट के भी दरवाजे खोले, उनके लिए जो इलेक्टेबल्स थे उनको भी घेर के लेके आए। जब वो धरना दे रहे थे तो उन्होंने खुद इस बात का दावा किया है कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कोई 1.5-2 अरब रुपए का चंदा भी इकट्ठा करके दिया ताकि इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना चलता रहे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उस दोस्त, जिस तरह इमरान खान साहब के तो हर एक दोस्त के साथ वैसे तो इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन इस ऐसे दोस्त के साथ भी इख्तलाफ हो गया जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो खिदमात सर अंजाम दी थी। और उसका नतीजा ये निकला कि जैसे ही इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार के दिनों वाले जो दोस्त हैं उनको अपना लिया, और जो बुरे वक्त वाले दोस्त थे उनसे एक एक करके छुटकारा हासिल करना शुरू कर दिया। उसमें जहांगीर तरीन भी थे, दीगर लोग भी थे, और उसके अंदर मोहसिन जमील बेग साहब भी शामिल थे। और मोहसिन जमील बेग साहब के साथ तो इमरान खान साहब ने जो सलूक इख्तियार किया वो तो बहुत ही ज़्यादा बहीमाना, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जालिमाना था, तो इसके अंदर भी कोई जो है ना दूसरी राय हो नहीं सकती। और सिर्फ टीवी के ऊपर बैठकर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने के जुर्म में उनको उनके घर से एक अजीबोगरीब तरीके से उठवाने की कोशिश की गई, और ना सिर्फ उठवाया भी गया, उसके बाद वहाँ पर आपने उनको देखा होगा वो 007 बन के बेग साहब की एक तस्वीर भी चली थी, हाथ में पिस्टल रखा हुआ था। भाई जब बंदे के घर पर छापा मारोगे, उनको जाके ये बताओगे नहीं कि हम पुलिस वाले हैं या हम डाकू हैं, तो फिर यही रद्द-ए-अमल आना है। खैर, उसके बाद जब उनको गाड़ी में बिठाया गया तो फिर उनको भी भरपूर तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जिस वक्त उन्हें अदालत के सामने पेश किया जा रहा था तो उनके चेहरे पर लगने वाले ज़ख्म इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इस बंदे के साथ हवालात के अंदर क्या सलूक किया गया होगा। और उस मौके पर मोहसिन बेग साहब की तरफ से एक जुमला कहा गया जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, और उनका ये कहना था, खान तू तो गया, खान तू तो गया। और इसके बाद फिर ये वाला जुमला ट्रेंडिंग में भी आया, और बहुत ज़्यादा बेग साहब के साथ इसके बाद सलूक हुआ। उनके अखबार के और दीगर बिजनेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें भी क्रिएट की गई। वो तस्वीर जिसका मैं गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र कर रहा था, वो तस्वीर भी इमरान खान साहब के सीने पर मूंग दलने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि वो तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो तस्वीर है मोहसिन बेग साहब और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेजिग्नेट हैं यानी जनरल आसिम मुनीर साहब, वो एक सोफे पे बैठे हैं, और दोनों निहायत ही, जिसे हम कह सकते हैं, बेतकल्लफ़ी के माहौल के अंदर एक दूसरे के साथ किसी भी बात पर महजूज हो रहे हैं। और इमरान खान साहब का एक दुश्मन ही कहूँगा मोहसिन साहब को, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अपना जो मोहसिन की बजाय अब दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है। वो बैठा हुआ है एक ऐसी शख्सियत के पास जिसने अब फ्यूचर के अंदर यानी 29 नवंबर के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बागडोर संभालनी है। ये अलग बात है कतई नज़र इस बात के कि इस तस्वीर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या ऑप्टिक्स दिए, इसके लिए उन्होंने क्या अपनी जो मुहिम चलाई, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर दो बंदे अपनी इतनी बेतकल्लफ़ी पे बैठे हैं तो यकीनी तौर पर दोनों के दरमियान दरीना मरासम भी होंगे, दोनों की दोस्ती भी होगी। अदरवाइज़ कोई आम आदमी उठ के जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने तो क्या आर्मी हाउस के सामने से गुजरने की ज़रूरत नहीं कर सकता। और अगर वो मिले हैं, बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और वो जो ताल्लुकात है वो यकीनी तौर पर बेतकल्लुफ़ी की सतह पर भी हैं। इसीलिए मोहसिन बेग साहब जो है वो मुबारकबाद देने के लिए आसिम मुनीर साहब की रिहाइशगाह पर गए, उनको मुबारकबाद दी, उनके साथ कुछ लम्हे गुजारे, उनके साथ कुछ गपशप की और वापस आ गए। लेकिन इसके बाद जो सोशल मीडिया पर अब मुहिम शुरू हुई वो भी अपनी मिसाल आप ही है। मिसाल देता हूँ आपको, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं और ख़ास तौर पर जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पर एक पोस्ट है, या मैं आपसे अगर ये कहूँ कि एक किताब के
دو صفحات ہیں جن کو بہت ہی زیادہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو دو صفحے ہیں اس کی بنیاد پر یہ بات باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کس طرح کا کانڈکٹ رکھتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو رائے ہے، جو ان کے اپنے حلقہ احباب ہے، اور میری محسن صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہی از اے تھورو جنٹل مین، بڑے زبردست آدمی ہیں، تھورو پروفیشنل ہیں، اپنے جو اے پولیٹیکل ہیں اور لیٹر اینڈ اسپرٹ اے پولیٹیکل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی سیاسی ذہن ہے، کوئی سیاسی ان کے کوئی مفادات ہے کسی کے ساتھ ان کا، یا کسی جماعت کے ساتھ یا کسی جماعت کی پولیٹکس کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں، وہ بندہ ایسا ہے جو ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور اپنا جو کیریئر ہے وہ ان کا بے داغ کیریئر ہے، فتوحات سے، کامیابیوں سے پر کیریئر ہے، اور اس کیریئر کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس کے اوپر بندہ یہ کہہ سکے کہ یار ان کے کیریئر کے اندر یہ والا جو کام تھا یہ بہت ہی زیادہ غلط تھا، اور اس کا ثبوت آپ انڈین چینلز کو دیکھ کے کر سکتے ہیں، جہاں پر کل سے ہی صفحے ماتم بچھا ہوا کہ یار کڑا پائی آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی اتنی ورتھ ہے جس نے انڈیا کے چینلز کو چونکا کے رکھ دیا، اور پاکستان کی جو عسکری تاریخ ہے اس کے اندر عاصم منیر صاحب پہلی شخصیت ہیں جو آرمی چیف بنے ہیں، جو سورڈ آف آنر بھی رکھتے ہیں، اور پاکستان کی دو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف بھی رہ چکے ہیں، یعنی وہ ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں، اور ان کو یہ والی جو سیاست ہے یا یہ والی جو انٹیلیجنس سروسز کے اندر اس کی جو اپنے ڈائنامکس ہیں وہ اس سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا یقینی طور پر کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب ہے جناب دی بیٹل فار پاکستان، جنرل شجاع نواز صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں ود ان آرمی رینکس عاصم منیر ہیز دی ریپوٹیشن آف اے ہارڈ لائنر، کہ فوج کے اندر جو اندرونی سرکلز ہیں وہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب کی جو شہرت ہے وہ ایک سخت موقف رکھنے والوں کی ہے۔ اب ہی از اے ہارڈ لائنر، جس چیز پر وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں وہ اس چیز پر سٹینڈ لے لیتے ہیں، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں his subordinates maintains that his strictness has a cult status among the troops he has managed، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ساتھی ہیں یا جو لوگ ان کے ماتحت کام کر چکے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک سخت گیر شہرت کے حامل آفیسر رہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عاصم منیر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کام طے کر لیں اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس کے ساتھ انہوں نے مختلف اگزامپلز دی، اور ایک اگزامپل انہوں نے یہ دی، a recent example of his overreach can be seen in the Supreme Court sacking of Islamabad High Court Judge Justice Shaukat Aziz on Thursday for criticizing the ISI and nothing its involvement in the disqualification and imprisonment of former Prime Minister Nawaz Sharif۔ اب اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ جو ہارڈ لائنر کی بات، اس کی بہترین مثال بلکہ تازہ ترین مثال یہ ہے کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں شوکت عزیز صدیقی، ان کو سپریم کورٹ کے ذریعے برطرف کرایا گیا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں شجاع نواز صاحب کہ عاصم منیر صاحب نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو برطرف کرایا، اور یہ والے نقطے کو لے کر بہت ہی زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ خود شوکت عزیز صدیقی صاحب وہ تقریر جس تقریر کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، اس کے اندر وہ یہ خود بتا رہے ہیں کہ ان سے ملنے کون آیا تھا، کس نے آ کے ان سے بات کی تھی، کس نے آ کے ان سے پوچھا تھا کہ اگر نواز شریف کا مقدمہ آپ کے سامنے آئے، اپیل آپ کے سامنے آئے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ اس کے اوپر شوکت صدیقی صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ جو قانون کے مطابق ہوگا میں وہ فیصلہ کروں گا۔ اس کے اوپر ان کو جواب ملا تھا کہ جناب اس سے تو ہماری 5 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور وہ شخصیت عاصم منیر صاحب نہیں تھے،
یہ بات بھی طے اور سب کو پتا ہے کہ اس وقت وہ شخصیت جنرل فیض حمید صاحب کی تھی جنہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب سے ملاقات کی تھی. لیکن چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سارے معاملے کو الجھانا یا ایک ایسے ادارے کو انوالو کرنا اس سارے عمل کے اندر مطلوب ہے جو اب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں, ہمیں غیر سیاسی رہنے دیں. اب اس کی دوسری مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں. دوسری مثال ہے راولپنڈی میں کل ہونے والا عمران خان صاحب کا جلسہ, جس کے لیے خود پنجاب حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی مدد کے بغیر وجود میں نہیں رہ سکتی, یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت, چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت میں راولپنڈی انتظامیہ نے خود 56 شرائط کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اگریمنٹ کے اوپر دستخط کیا, جس کے تحت کل رات کو یہ جو فیض آباد ہے اور علامہ اقبال پارک ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت خالی کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طے ہوا کہ جناب سٹیج کہاں پہ لگے گا, کون سا روٹ استعمال کیا جائے گا, کیسے لوگ آئیں گے, کیا ہر ایک چیز اس کے اندر طے کر لی گئی. اور اس کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو فیض آباد کا جو پل ہے, جو لوگ جانتے آتے رہتے ہیں اسلام آباد راولپنڈی میں رہائشی وہ تو یقینی طور پہ اس کو جانتے ہوں گے, اس کے اوپر نیچے کنٹینر لگا کے اس کو بند کر دیا گیا, جس پر ایک مرتبہ پھر وہ جو ہے انتظامیہ راولپنڈی کی اس نے جو جلسے کے لیے اجازت دی تھی وہ انہوں نے واپس لے لینے کا, جناب پھر آؤ آ کے سڈنا گل کرو اور یہاں سے اٹھائیں یہ جو ہم نے سٹیج لگایا ہوا ہے, یہاں پر آپ کو سٹیج لگانے کی اجازت نہیں ہے, اٹھائیں یہ سٹیج اور اسی جگہ پر لے کے جائیں جہاں پر علامہ اقبال پارک ہے, یعنی یہاں سے 100 میٹر آگے لے کے جائیں اور وہاں پر جا کر لگائیں سٹیج, آپ ہمارے لیے پرابلمز نہ کریٹ کریں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام آباد انتظامیہ, جس کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب. لیکن اس کا ملبہ بھی راولپنڈی انتظامیہ پر گرانے کی بجائے راولپنڈی پر گرا دیا گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چارج نہیں لیا, ابھی 29 نومبر کو انہوں نے چارج لینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مطابق جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کرنی ہیں. اور جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, وہ اب سے 2 دن پہلے اس بات کا برملا ایک خود اپنے منہ سے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ادارے نے 1 سال پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, اب ہم یہ غلطیاں دہرائیں گے نہیں. اور یہ جو غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے, نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے, ادارہ اس فیصلے پر قائم رہے گا. یہ جنرل باجوہ صاحب نے خود یہ بات کی ہے ابھی جو یوم دفاع پاکستان کی جو تقریب تھی اس سے خطاب کرتے ہوئے, جس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ میں آخری مرتبہ خطاب کر رہا ہوں, الوداعی خطاب کر رہا ہوں. اب اس واضح اعلان کے باوجود اگر اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جائے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں یہ رائے ہو کہ یار یہ اے پولیٹیکل ہی ذہن رکھتا ہے, یہ غیر سیاسی ذہن رکھتا ہے, اس کو اگر آپ کھچ کے لے کے آئیں گے تو پھر پرابلم ہوگی, اور پرابلم ہوگی بہت زیادہ, کم پرابلم نہیں ہوگی. کیونکہ اگر جس کتاب کا خود پاکستان تحریک انصاف کے دوست حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ملٹری سورسز سیز دیٹ عاصم منیر از نو نانسنس آئیڈیالوگ who will not tolerate any dissent or spreading narratives that don't toe the line defined by the army. یعنی عاصم منیر صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایسی کوئی بات برداشت نہیں کرتے, ایسا کوئی بیانیہ برداشت نہیں کرتے جو پاکستانی فوج کی بنیادی فیصلوں سے یا بنیادی لائن سے یا بنیادی پالیسی سے انحراف کرتی ہو. اب اس وقت فوج کی لائن کیا ہے جس کا اظہار اس وقت بھی موجود چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم غیر سیاسی ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. اب یہ جو لائن ہے یہ کس کی ہے جس کا اظہار خود جنرل باجوہ صاحب نے کیا کہ یہ ادارے کی لائن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب جب وہ اپنی کمان سنبھالیں گے تو اس کے بعد وہ اسی لائن کو فالو کریں گے. اور اسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسا نیریٹو یعنی ایسا بیانیہ جو فوج کی پالیسی سے ٹکرا رہا ہو, عاصم منیر صاحب اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
جو غیر سیاسی کو سیاسی بنانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اسد عمر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف کے عہدے پر تعیناتی پر مبارکباد، امید ہے ان کے فیصلے قوم کی امنگوں کے مطابق ہوں گے۔ بھائی جنرل عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ان کے ادارے اور ان کے ادارے کی ترجیحات کے مطابق ہوگا۔ حکومتوں کے فیصلے جو ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جو فیصلے ہیں وہ قوم کی امنگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے نہیں ریپرزینٹ کرتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے ایک جو رول آئین پاکستان نے ان کو دیا ہے، اگر وہ اس رول میں جانا چاہتے ہیں بھائی ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ بھائی تہاڈی مہربانی تسی یہ فیصلہ آخرکار 75 سالوں بعد کر لیا ہے، اس فیصلے پر قائم رہو۔ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، نہ کہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہیے، نہیں 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 تسی نہیں غیر سیاسی ہونا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ جو حکومت ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں عوامی امنگوں کے مطابق۔ اداروں نے انہی پالیسیز کے تحت کام کرنا ہوتا ہے جو حکومتیں ان کو دیتی ہیں، یا وہ رول انہوں نے ادا کرنا ہوتا ہے جو دستور پاکستان ان کو دیتا ہے۔ ہر وقت اس طرف نگاہیں لگا کر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ بھائی آپ خود یہ کہتے ہیں، آپ کا لیڈر خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمیں تو اگلے الیکشنز کے لیے انتخابی مہم چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر بیٹھے ہی الیکشن جیت جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت عوامی حمایت موجود ہے۔ عوامی حمایت کے حامل کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے راولپنڈی کی طرف رخ کر کے آوازیں دینا بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیساکھیاں جو پہلے میرے پاس تھیں وہی بیساکھیاں مجھ کو مل جائیں، اور وہ بیساکھیاں ابھی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ خود یہ جو ناکامیاں ہیں ان کا ذمہ داری اس پر ڈالی جا رہی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ راولپنڈی انتظامیہ کس کی ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی۔ ایسے ہی ہے نا، جو انتظامیہ تو ان کو نیچے ہے، ادروائز چودھری پرویز الہی ادھر تھلے کوئی ڈی سی ایس ایچ او ڈی پی او کو ذرا انکار کر کے تو دکھائے، 5 منٹ وہ فارغ ہوگا۔ اور یہ جو اتنا لمبا ٹویٹ کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے، یہ کس کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں؟ انہوں نے عمران خان صاحب کی شان میں تو قصیدے نہیں پڑھے ہوئے۔ انہوں نے جو استعمال کیے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر ہونے پر مبارکباد، لیفٹیننٹ جنرل سعید شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مقرر ہونے پر مبارکباد، لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل سعید شمشاد مرزا کے لیے نیک خواہشات۔ پوری امید ہے کہ نئے سپہ سالار کی قیادت میں پاک فوج اپنی کامیابیوں کامرانیوں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سپہ سالار کی حیثیت سے دفاع وطن اور ملک میں قیام امن کے لیے مثالی خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں بھائی جان، یہ انہی کی انتظامیہ ہے جو راولپنڈی میں کام کر رہی ہے، یہ انہی کی انتظامیہ ہے جس نے اجازت دی اور اجازت دے کے واپس لے لی، ہو سکتا ہے دوبارہ اجازت دے دے، لیکن اس کا ذمہ راولپنڈی پر ڈالنا، اور اس وجہ سے ڈالنا کہ جناب آپ کے پاس اب بیانیے کی کمی ہو گیا، آپ کے پاس وہ مواد نہیں رہ گیا جس کے اوپر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر سکے، اور اس کے لیے آپ ایک نئے نیریٹو کی تلاش ہیں، اور وہ نیا نیریٹو جو ہے اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے مواد درکار ہے، اور اس مواد کے لیے یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے صلح ہی کر لو، اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں بنسبت اس کے کہ فوج کو گھسیٹ کر سیاست میں لائیں۔ اب میرے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔